माशाल्लाह सब जमा है यहाँ पर। मैं बहुत जज्बाती आदमी हूँ। फरमान साहब के उसमें बहुत मुश्किल मैं कुछ बोलूँगी कि वो औलाद तो उनकी ये सब है, मुझसे कोई ख़ास ताल्लुक़ था, उससे मुझसे नहीं बल्कि मेरे पूरे ख़ानवादे से। अभी सईद नकवी ने हस्ब फ़तेहपुर का ज़िक्र किया है, मेरा ननियाल ददियाल भी उस साइड से लखनऊ के उधर लगता है। अभी मेरे वालिदा मरहूमा और वालिद मरहूम 1980 में गए थे लखनऊ, तो वहाँ से हस्ब फ़तेहपुर भी गए थे। वहाँ सईद अहमद वकील मदनी जो है, जो वहाँ के, वो मेरे चचा हैं रिश्ते में। तो किसी ने मुझे बताया, जब फरमान साहब का जाबी मिलिया का भी अभी जिक्र किया डॉक्टर तकी आबिदी ने, कराची में एक बहुत शुरफा की बस्ती है, वहाँ पर भोपाल की मफरूर शहजादी भी दफन है, उसका नाम है मलिर हॉल्ट। वहाँ बड़े चुनिंदा और अच्छे लोग रहते थे। वहाँ मेरे फूफा भी रहते थे, सैयद उस्मान अकबर, और उससे थोड़े से फासले पर फरमान साहब का भी घर था। तो इन लोगों की शाम की बैठक होती थी। ये लोग, इन बच्चों को मैं नहीं जानती, ये बहुत बात की पैदावार है। मैं तो फरमान साहब को जब से जानती हूँ। तो हमारे फूफा ने कहा, सैयद उस्मान अकबर साहब ने, कि बेटा ये जो फरमान साहब आते हैं ना, यहाँ पर जो बैठते हैं, ये तुम्हारी अम्मी के भी रिश्तेदार हैं हस्बे के एतबार से। वो सादात के घराने सब मिलते थे, शिया सुन्नी का कोई दरमियान में वो फेंटी नहीं लगी हुई थी, सब की रिश्तेदारियां सिर्फ हड्डी की बुनियाद पे होती थी। तो इस तरह मुझे पता चला। खैर, ये तो हो गया। उसके बाद अब जो मेरा इश्क शुरू हुआ फरमान साहब से, वो इसलिए नहीं हुआ कि वो मेरी रिश्तेदारी लग रही थी दूर की, नहीं। 1970 की बात है। मैं भी थोड़ा थोड़ा रेडियो पाकिस्तान जाती थी, कभी किसी प्रोग्राम के लिए, कभी तो यावर बीरी साहब ने बुलाया। वहां शाम को स्टूडियो नंबर 9 में या जो था, वहां पर एक मजाकरा था। ऐसे उर्दू के फरोग के लिए कोशिशें होती थी वहां पर। वहां एक मजाकरा था, उसकी सदारत कर रहे थे रिटायर्ड जस्टिस कदीरुद्दीन, वो साहब सेनेट में भी थे कराची यूनिवर्सिटी की। खैर, वो कर रहे थे और बड़े बड़े नाम थे। तो दो मजाकरा हो रहा था, जदीद शायरी वर्सेस कदीम शायरी। फरमान साहब गालिबन कदीम शायरी के वो थे। उसके मैं भूलती नहीं हूँ, हम सब लोग गए थे। मैं अपने भाईजान शफीक मेरे साथ थे और मेरी बहनें थी। मेरी बहन फरमान साहब की खास स्टूडेंट थी, और जब उनके इंतकाल की खबर मुझे कुदसिया ने दी, कुदसिया शमीम ने, और वो रो रही थी। उसने कहा कि आपा, फरमान साहब नहीं रहे, तुम तो थी नहीं यहाँ पर। और ये पहली ताजियतनामा जो न्यूयॉर्क में हुआ है, वो भी मैंने किया है, और फरमान साहब को पहली दफा न्यूयॉर्क में इंट्रोड्यूस भी मैंने किया है। मुझे ये फख्र है। 1990 की बात है, जब फरमान साहब यहाँ आए हैं, और इन बच्चों को मैं नहीं जानती। आपको यकीन नहीं आएगा कि 1989 में जब यहाँ आई हूँ, स्टेटन आइलैंड में थी 2 साल पहले, किसी सिलसिले में सलमान आए। अच्छा, सलमान से पहले अकीदत हो गई, सिर्फ इसलिए क्यों कि वो मेरे प्रोफेसर जो थे, प्रोफेसर अताउर रहमान जेपीएमसी में, शायद अब्दुर्रहमान साहब जानते होंगे, रॉ मेडिकल के भी थे, वो मेरे एमफिल के प्रोफेसर थे। और उसके तो उनसे फरमान साहब की भी जान पहचान अजीजदारी थी, लेकिन सलमान की कुछ अजीब सी उनके वो थी। सलमान के वालिद के वो दोस्त थे, शेख अब्दुल अजीज साहब के। तो इस लिहाज से मैं सलमान की बड़ी गिरविदा हुई। उसके बाद शमीम नहीं थी, तो इनसे तो मेरी बाद में मुलाकात हुई है। अब जो हम तो बड़े खुश कि भाई हमारे घर से थोड़ी फासले पे शमीम रह रही हैं, ये सलमान रह रहे हैं। उन्होंने कहा फरमान साहब आने वाले हैं। मैंने कहा मुझे फौरन बताएं। 1990 की बात है। फरमान साहब आए यहाँ पर, लिविंगस्टन में तुम लोग रहते थे, और वहां पर मेरे मियाँ भी उतने दीवाने थे उनके। तो बहरहाल, पहले तो मैं 70 का वाकया सुनाती हूँ कि हम सब वहां मौजूद थे, और फरमान सब ने तकरीरें की। आपको मालूम है कि कराची यूनिवर्सिटी का जो शोबा उर्दू था, वो इतना माला माल था एक जमाने में। जो मुदब्बिरीन थे, जो मुहक्किकीन थे, जो बेहतरीन मुदर्रिसीन थे, वो कराची यूनिवर्सिटी में थे। चंद के नाम अगर मैं गिनाऊं, डॉक्टर अबुल्ला सिद्दीकी, माहिर लिसानियात, वो उसके चेयरमैन थे जनाब। डॉक्टर हनीफ फौक, डॉक्टर शाह अली, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी, डॉक्टर असलम फर्रुखी, एक नाम हो तो कहा जाए, डॉक्टर अबुल खैर कशवी, प्रोफेसर जमील अख्तर खान। ये सब एक कराची यूनिवर्सिटी क्या थी, एक लखनऊ था, एक तहजीब थी। और सिर्फ एक जगह की नहीं, मतलब पूरे हिंदुस्तान की जो अदबी तहजीब थी, उसका गढ़ थी कराची यूनिवर्सिटी, स्पेशली उर्दू डिपार्टमेंट। और वहां के जो मकालात पढ़े जाते थे, जो मजाकरे होते थे, फरमान साहब ने उसके अंदर जो शेर पढ़ा, वो मीर का शेर था, जो उसके फेवर में कह रहे थे। और जिस अंदाज से उन्होंने पढ़ा कि यूं पुकारे हैं मुझे पूछे जाना वाले, इधर आबे अबे ओ चाक गरीबा वाले,
تو یہ ان کا اسٹائل تھا. وہ مجسم شعر بن جاتے تھے. اب رحمان صاحب میرا وہ کریں گے, شعر پڑھتے وقت وہ شعر بن جاتے تھے, اور اس طریقے سے ان کی شعر کی ادائیگی. وہ وقت تھا اور آج کا وقت کہ پھر میں فرمان صاحب کو اپنے دل سے نکال نہیں سکی. ان کا انداز گفتگو ایسا تھا کہ جو میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. انہوں نے مجھے پڑھایا نہیں ہے. جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو وہ ٹیچر تھے, لیکن ہمیں جمیل اختر صاحب پڑھاتے تھے یا کشفی صاحب. لیکن اس مذاکرے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ میں صرف فرمان صاحب کی طالبہ ہوں. یہ حالت تھی. خیر وہ یہاں پر تشریف لائے اور ان کے پاس میرے میاں بھی اور میں بھی, ہم سب گئے. ان کے گھر اکثر نشست ہوتی تھی. سلطان محمود صاحب کو بتایا, یہ سب ہمارے نیو یارک کا, جو مغرب کا لکھنؤ کہتی ہوں نیو یارک, اس کے یہ بنیاد کار ہیں. مامون بھائی کے بھی بہت اچھے دوست پروفیسر سلطان محمود خان صاحب, جو آئی بی اے کے پروفیسر تھے, وہ نشست کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب بھی وہاں آتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ فرمان صاحب تو کہنے کے نشست کرتے. تو جتنی انجمنیں روٹی سوٹی ایک کوئی کونے میں پڑی ہوئی تھی, سب کو ایک نام پہ جمع کر دیا. بہت لوگ آپس میں چلتی رہتی ہیں نا چشمہ کے, آپ سے یہ خرابی, آپ کی وہ خرابی, سب جمع ہوئے تھے. صرف فرمان صاحب کے نام کی کشش تھی کہ جتنی روٹی سوٹی پھولی انجمنیں تھیں سب جمع تھیں اس دن وڈ سائڈ کے اوپر. اور ان کا فیض ایک یہ سنیے, فرمان صاحب کا, میری کتاب ابھی آئی نہیں تھی, چاہیے نئی نئی شاعری شروع کی تھی, تو میں نے کہا فرمان صاحب میں نے اپنی کتاب کا یہ نام رکھا ہے. بہت ناراض ہوئی. میری ایک غزل میں ایک شعر ہے کیف ملال, مجھے بہت ڈانٹا. کہ مجھے ایسے نام پسند نہیں ہے جس میں ڈپریشن ہو. کہ خبردار جو یہ نام رکھا ہے کیف ملال. تو پھر وہ تھا مجھے کیف ملال یہ تیرا کام ہے میرے سخی, مجھے جسے چاہے کیفے ملال. کہنے کے بالکل بھی نہیں, اپنی غزلوں میں سے کوئی اچھا نام یہ تو چن سکتی ہو نا. خیر میں نے 2-3 نام رکھے تو انہوں نے چشمے ستارہ شمار بہت پسند کیا. میں نے کہا سلمان صاحب کی سند ہو گئی. تو اب حالانکہ لوگوں نے کہا کہ سین اور شین کے بہت زیادہ آباد ہو رہے صوتی معاملات ہیں, کہنے لگے بالکل بھی نہیں, بالکل یہی نام ہوگا. تو ٹھیک ہے, انہوں نے فرمان صاحب نے کہہ دیا مسترد ہے میرا فرمایا ہوا, کوئی کیا کر سکتا تھا. اس کے بعد یہ بھی ہوا. پھر ان سے مراسم تو تھے بہت زیادہ. کراچی میں گئی 1991 میں پہلی دفعہ اس حیثیت میں گئی کہ کوئی مجھے یہ جانتا تھا کہ یہ بھی ٹوٹے پھوٹے 2 لفظ کہہ لیتی ہے. اس سے پہلے میں آج شاعرہ ہوں, میں پہلے تھی. تو فرمان صاحب یہاں سے ہو کے چلے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے 14 اگست کو بڑی اچھی تقریب, جس کے وہ صدر اردو بورڈ میں تھی, اس کی تصویر ابھی میں نے ان کو دی ہے, تو ان میں شکیلہ رفیق بھی آئی ہوئی تھی. اور فرمان صاحب نے ایک بہترین نشست اردو بورڈ میں میرے لیے کی, میری بڑی نوازش. انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا ایک لحاظ سے کراچی میں, اس لحاظ سے کہ بھائی یہ وہاں سے آئی ہے اور یہیں سے گئی تھی لیکن اب کچھ کہنے بھی لگی ہے, تو اس لحاظ سے میرا تعارف انہوں نے وہاں پر کروایا. پھر میرے بچوں کی شادی میں آئے, میری دونوں لڑکیوں کی شادی میں انہوں نے قدم رنجہ فرمایا, میری بڑی عزت افزائی. اس کے بعد پھر بڑی بیٹی کی شادی کے 3 ہفتے کے بعد کراچی ہی میں آرٹس کونسل میں میری کتاب کی رونمائی تھی. فرمان صاحب نے اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کے نہ صرف یہ صدارت کی, اور بیچارے ان کے میرے دوسرے مہربان دوست فراز صاحب اسلام آباد سے خاص طور سے اس تقریب میں مہمان خصوصی بن کے آئے. اور وہ میری زندگی کی اتنی یادگار تقریب ہے کہ میں وہ احسان اتار ہی نہیں سکتی. ایک فراز صاحب اور فرمان صاحب میں ایک کیمسٹری تھی, ایک درمیان میں ان کی ایک کیمسٹری تھی, جو دونوں کی طبیعت میں شگفتگی تھی اور جوک چلتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ تقریب اگر کہیں اس کا ٹیپ ہو میرے پاس دکھا تو نہیں رہے, تو وہ بہت عمدہ تقریب تھی جس میں لوگوں نے تقریریں کی, دونوں نے, فرمان صاحب نے اور انہوں نے. اسی طرح جب ان کے انتقال کی خبر آئی ہے یہاں, تو ظاہر ہے کہ رونے دھونے کے بعد کچھ تو لکھنا تھا نا, تو وہ میں نے لکھا. تم نہیں تھی یہاں پر, لیکن اسی وقت پاکستان کونسلیٹ میں محمود بھائی بھی تھے, وہ فقیر صاحب جو نہیں تھے, تو وہاں پر کوئی تقریب ہوئی. تو میں نے کہا, مجھ سے بھی کچھ پڑھنے کو کہا گیا, تقریب تو کچھ اور تھی. میں نے کہا نہیں, میں صرف ایک آدمی کے نقصان کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ کتنا ادبی سرمایہ جس سے ہم محروم ہو گئے. اس وقت میں نے پہلی دفعہ وہ نظم سنائی جو میں نے لکھی تھی ان کے لیے. تو سلمان نے پھر ان کو آ کے بتایا کہ فرمان صاحب کی پہلی تعزیت وہاں ہو گئی پاکستان کونسلیٹ میں. یہ میں تمہیں آج بتا رہی ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ نظم سنا دوں. تو اس میں اور کچھ نہیں, یہ بات بھی میرے لیے بہت امانیت کا باعث ہے اور فخر کا
کہ جب آخری دفعہ وہ اپنی نواسی کی شادی میں تشریف لائے ہیں، 2010 میں آئے تھے غالباً، 10 میں، میں فوراً جیسے یہ کہتی تھی میں فوراً دفتر سے اٹھ کے چلی گئی ان سے ملنے. مجھے دیکھ کے اتنا افسوس ہوا کہ ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اتنے آہستہ وہ قدم اٹھا رہے تھے، بھابھی بھی ساتھ تھی سب کچھ. لیکن مجھے خوشی دیکھی ہے کہ شمیم نے مجھے فون کیا، کہنے لگی کہ ابا جی آئے ہوئے ہیں، آپ نے ابھی تک بلایا نہیں، کیونکہ یہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ فرمان صاحب آئیں تو میں 1000 دفعہ ان کے گھر نہ جاؤں یا کم از کم ایک دفعہ وہ میرے گھر نہیں آئے، یہ ناممکن تھا. میں نے کہا شمیم تمہیں پتا نہیں ہے میرا گھر اب وہ والا گھر نہیں ہے، میں اوپر رہتی ہوں اور فرمان صاحب سے تو چلا ہی نہیں جا رہا ہے. کہ نہیں آپ کا مسئلہ نہیں ہے. خیر پھر ڈاکٹر شفیق اور یاسین اور یہ لوگ آئے، پھر یہ افسار بھی تھا. اس کے بعد جس طریقے سے کرسی پہ بٹھا کے وہ میرے غریب خانے پہ لے کے آئے ان کو اور اوپر، اور ہم نے جو محفل لگائی وہ میری زندگی کا بہت بڑا اثاثہ ہے. جس طرح انہوں نے، اور شمیم نے کیا کہا کہ ان کے مختلف لوگ بلا رہے ہیں مستقل، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سبیہ کیا جاؤں گا. وہ مجھے جو چیز لکھ کے دیتے تھے وہ اپنی سبیہ کر کے لکھ کے دیتے تھے. ان کی محبت کا یہ عالم تھا. بہرحال اللہ ان کو غریق رحمت کرے. لیکن یہ کہ میں اپنی ابھی آپ لوگوں کو دکھانا نہیں چاہ رہی تھی، اس لائق نہیں ہے یہ، لیکن اب یہ کیونکہ آ گئی ہے اور اس کا حصہ ہے وہ، تو اس میں وہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی نظر ہے یہ. اور اس میں اچھا کیونکہ میں اپنے احسان مندوں کو یاد رکھتی ہوں، جن لوگوں نے مجھے، جو میرے محسن ہیں ان کی میں احسان مند ہوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی غزل کہہ لیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کس کی زمین میں کہہ لی ہے، یا کوئی پرانا شاعر ہے تو ٹھیک ہے معذرت، لیکن آدمی زندہ ہے اور وہ گھوم پھر رہا ہے اور میں تڑا تڑ اس کی زمینوں میں شعر کہہ رہی ہوں تو بری بات ہے نا، کہنا چاہیے. تو میں نے جب یہ کہہ لی، میں نے کہا ارے بھائی یہ تو میری زمین تو نہیں تھی. پھر یاد آیا کہ یہ تو افتخار عارف کی زمین ہے کہ چمن میں آب و دانے کی فراوانی بہت ہے، اسیروں کو خیال بالوں پر شاید نہ آئے. تو میں نے کہا تو سب سے پہلے میں یہ تعزیت افتخار عارف سے کرتی ہوں. پھر میں نے اس کتاب میں بھی ان کا حوالہ دیا، اور وہ زمانے میں وہ ایران میں تھے. پھر میں نے یہ سب سے پہلے ان کو بھیجی، اس پر لکھا فرمان صاحب کی تعزیت کی ان سے، کیونکہ بھائی اردو کے تھے وہ، اور میں نے کہا کہ میں نے بغیر جانے آپ کی زمین میں کہی. بہرحال ڈاکٹر فرمان فتح پوری استاد، مصنف، مدیر نگار اور اردو بورڈ کے صدر، ان کے لیے ہے کہ وہ یوں رخصت ہوا ہے اب تو گھر شاید نہ آئے. وہ یوں رخصت ہوا ہے اب تو گھر شاید نہ آئے، شب فرقت ٹہر جائے سحر شاید نہ آئے. وہ یوں رخصت ہوا ہے اب تو گھر شاید نہ آئے، شب فرقت ٹہر جائے سحر شاید نہ آئے. مرتب کر گیا ہے کام سارے جاتے جاتے. آپ نے بتایا نا اتنا کام ان کا، پوری انجمن اپنی ذات میں تھے. مرتب کر گیا ہے کام سارے جاتے جاتے، مرتب اب تو دفتر لوٹ کر شاید نہ آئے. مرتب کر گیا ہے کام سارے جاتے جاتے، مرتب اب تو دفتر لوٹ کر شاید نہ آئے. فروغ علم سے شکران نعمت کرنے والا، یا میں جتنا میرا دل میں ان کے لیے قدر ہے وہ میں کم الفاظ ہیں اس کے لیے. فروغ علم سے شکران نعمت کرنے والا، وہ جیسا باعمل تھا اب دیگر شاید نہ آئے. وہ جیسا باعمل تھا اب دیگر شاید نہ آئے. نوا سنجان خوش الحان جس کے منتظر ہیں، نوا سنجان خوش الحان جس کے منتظر ہیں، وہ ان کا ہم نفس وہ نغمہ گر شاید نہ آئے. وہ ان کا ہم نفس وہ نغمہ گر شاید نہ آئے. اور جس طرح فرمان صاحب لٹاتے رہتے تھے اپنے علم کو، اس پہ مجھے کچھ اور یاد آتا تھا. وہ اپنے عہد کا سقراط، افلاطون، ارسطو، تقی صاحب، وہ اپنے عہد کا سقراط، افلاطون، ارسطو، جو کھولے کو بکو باب ہنر شاید نہ آئے. وہ اپنے عہد کا سقراط، افلاطون، ارسطو، وہ لوگ بھی تو اسی طرح پڑھاتے تھے نا. اکیڈمی ان کی رستے میں ہوتی تھی، مجمع ہوتا تھا شاگردوں کا. آپ دیکھ لیجئے وہاں یونان کے گلیوں کے اندر جو آپ تصویریں دیکھتے ہیں. وہ اپنے عہد کا سقراط، افلاطون، ارسطو، اب ایسا گلفشاں جادو اثر شاید نہ آئے. اب ایسا جو کھولے کو بکو باب ہنر شاید نہ آئے. اچھا یہ سنیے کہ لب خندان و چشم مہر کی وہ زندہ باتیں. اب یہ فراز صاحب جیسی ان کی حرکتیں ہوا کرتی تھیں.
لبے خندان و چشمے مہر کی وہ زندہ باتیں. شمیم یہ سنو, باتیں نہیں کرو. لبے خندان و چشمے مہر کی وہ زندہ باتیں, لبے خندان و چشمے مہر کی وہ زندہ باتیں, اب ایسا گلفشاں جادو اثر شاید نہ آئے. اب ایسا لبے خندان و چشمے مہر کی وہ زندہ باتیں, اب ایسا گلفشاں جادو اثر شاید نہ آئے. وہ اپنی طرز کا تھا آپ موجد آپ خاتم, وہ اپنی طرز کا تھا آپ موجد آپ خاتم, کہ لوح فن پہ ایسا نقش گر شاید نہ آئے. وہ اپنی طرز کا تھا آپ موجد آپ خاتم, کہ لوح فن پہ ایسا نقش گر شاید نہ آئے. ملاقاتوں کا موسم شہر میں ہے آنے والا, ملاقاتوں کا موسم شہر میں ہے آنے والا, مگر اب اس کے آنے کی خبر. ملاقاتوں کا موسم شہر میں ہے آنے والا, مگر اب اس کے آنے کی خبر شاید نہ آئے. نگاہ و دل ہے فرش رہ گزارے جانے محفل, نگاہ و دل ہے فرش رہ گزارے جانے محفل, پر محفل میں وہ محبوب نظر شاید نہ آئے. پر محفل میں وہ محبوب نظر, نگاہ و دل ہے فرش رہ گزارے جانے محفل, وہ واقعی جانے محفل تھے. نگاہ و دل ہے فرش رہ گزارے جانے محفل, پر محفل میں وہ محبوب نظر شاید نہ آئے. یہ آخر کاروان شوق کیوں ٹھہرا ہوا ہے, یہ آخر کاروان شوق کیوں ٹھہرا ہوا ہے, نہ دیکھے راستہ وہ ہم سفر شاید نہ آئے. یہ آخر کاروان شوق کیوں ٹھہرا ہوا ہے, نہ دیکھے راستہ وہ ہم سفر شاید نہ آئے. اور نام تو ان کا دلدار سید دلدار علی تھا. مگر اے سیل غم آخر تجھے تھمنا ہی ہوگا, مگر اے سیل غم آخر تجھے تھمنا ہی ہوگا, کہ وہ دلدار ہاں وہ چارہ گر شاید نہ آئے. کہ وہ دلدار, مگر اے سیل غم آخر تجھے تھمنا ہی ہوگا, کہ وہ دلدار ہاں وہ چارہ گر شاید نہ آئے. صبا یہ دل فگاری آہوزاری رائے گاہ ہے, صبا یہ دل فگاری آہوزاری رائے گاہ ہے, کہ وہ جنت نشیں تو اب ادھر شاید نہ آئے. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش.